अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। बदसूर जो है चौधरी गुलाम हसन साहब हमारे पास ही मौजूद हैं कल से मेरे साथ स्टूडियो इस्लामाबाद में। हसन हस्बे मामूल वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। प्रोग्राम के अंदर नाजरीन आज हम बात करेंगे एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जजेस की ट्रांसफर्स के हवाले से, क्या फैसला आया है उसके ऊपर बात करेंगे। कोई 2500 के करीब ब्यूरोक्रेट्स सीनियर पोजीशंस जो होल्ड कर रहे हैं पाकिस्तान की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उनके पास ड्यूल नेशनैलिटी है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके साथ साथ जो मुआशी इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, असरात जो मईशत के ऊपर ईरान इजराइल जंग की वजह से, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे मुआशी माहिरीन के साथ। लेकिन सबसे पहली स्टोरी जो प्रोग्राम का हिस्सा है हमारे, वो है जो कल एक बड़ी मीटिंग हुई है जो इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया जिसके ऊपर तबसरे तज्जिए कर रहा है। और ये मीटिंग हुई है फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और प्रेसिडेंट ट्रंप, यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं उनके दरमियान। और इसी मीटिंग को लेके जो है मुख्तलिफ हम तबसरे तज्जिए सुन रहे हैं। और सबसे जो इंटरेस्टिंग रिएक्शन हमें देखने को और सुनने को मिल रहा है वो इंडिया की तरफ से है कि उन्होंने जी पंजाबी कहते हैं दंदल पई हुई है। चौधरी साहब इसका अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि बिल्कुल मौत पड़ी हुई है इनको। ये हो क्या गया, ये कैसे हो गया है। इत्तेहादी स्ट्रैटेजी के लाए इस खिते के तो हम थे, अमेरिका के असला तो हम खरीद रहे थे, अमेरिका के साथ तजारत तो थे, लेकिन मुलाकातें जो है प्रेसिडेंट ट्रंप जो पाकिस्तानियों के साथ कर रहा है, तो वो भी हम इस स्टोरी के अंदर बात करेंगे उसके ऊपर। सबसे पहले जो इलामिया इस मीटिंग का ISPR की तरफ से आया है वो आपके साथ शेयर करते हैं। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात का इलामिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात हुई है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई ये मुलाकात। अमरीकी सदर ने आर्मी चीफ के एजाज में कैबिनेट रूम में ज़ोहराना दिया, ये ISPR की तरफ से हमें बताया गया है। मुलाकात में अमरीकी सदर के साथ उनके जो सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो जो कि इस वक्त उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का भी ओहदा उनके पास है। इसी तरह स्टीव वेटकॉफ ये हसूसी नुमाइंदे हैं मशरक़ वस्ता में अमेरिका के लिए। फील्ड मार्शल के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हमारे हैं जनरल आसिम मलिक वो मौजूद थे जो कि ISI के चीफ भी हैं। आर्मी चीफ ने पाक भारत जंग बंदी में नतीजा खेज किरदार पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ साथ सदर ट्रंप की अक़वाम आलम को दरपेश मुतअद्दिद चैलेंजेस को समझने और इन चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने की कायदाना सलाहियतों की भी तारीफ की। ISPR ने की तरफ से प्रेस रिलीज के अंदर ये दर्ज है। सदर ट्रंप ने इस्दाद दहशत गर्दी में ताउन, खित्ते में पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशों को उन्होंने सराहा है। जबकि इस दौरान पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान इस्दाद दहशत गर्दी में ताउन जारी रखने पर भी इतफाक किया गया है। ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर मबनी मस्बत तजारत के मुआहदे का इजहार किया है। जबकि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी तजारती ताउन बशमूल जो माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से AI, एनर्जी सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और जो दीगर शोबे हैं उनमें भी ताउन बढ़ाने पर इतफाक किया गया है। ISPR की ये स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है। सदर ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल की ईरान इजराइल तनाज़ा पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई है। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना जो और फैसला कुन सलाहियतों को सराहा है। ISPR फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को हुकूमत की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी है और अमरीकी सदर ट्रंप के दौरे की तारीख का तयन बाहमी मशावरत से किया जाएगा। सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात अगरचे इब्तदाई तौर पर 1 घंटे के लिए तय थी, लेकिन बातचीत की गहराई और अहमियत के पेश नज़र ये मुलाकात 2 घंटे से ज़्यादा तक जारी रही। ISPR ने यह हमें बताया है। और ये मुलाकात पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान देरीना शराकत दारी को तक़वियत देने की जारी कोशिशों में एक अहम लम्हा है जो अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका मकासद पर मबनी है। हसन अयूब साहब, certainly it's a great honor for पाकिस्तान के फील्ड मार्शल प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई है। सो योर रिएक्शन टू दिस मीटिंग? बहुत खुशी है इसकी। देखिए, एक तो अक़वाम आलम में पाकिस्तान का जिस तरह वक़ार बुलंद हो रहा है, पाकिस्तान जो है तरक्की की मनाजिल जो है वो तय कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो उसको आइसोलेट करने चला था हिंदुस्तान, चीख कर गले फुला कर जो है वो
انڈین چاہے حکومتی لوگ ہیں چاہے ان کا گودی میڈیا ہے، تمام کے تمام لوگ پاکستان کے اوپر دہشت گردی میں ملوث ہونے کے الزامات عائد کر رہے تھے. لیکن ہوا کیا؟ اب اس ملاقات کے بعد ہندوستان کے اندر جو پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے تھے انہوں نے صف ماتم بچھا دیا، جیسے کوئی فوتگی ہوگی ہے، جیسے کوئی ان کا جو ہے نا وہ بہت قیمتی جانیں جو ہیں نقصان ہو چکی ہیں. بات یہ تھی کہ جھوٹ کے سہارے گھڑا گیا نیریٹو، اس کو زمین بوس کر دیا اس ملاقات نے الحمدللہ. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان نے مارکہ حق میں کامیابی سمیٹی، جس طرح وہ سیلف پروکلیم جو ہے نا وہ منی سپر پاور اپنے آپ کو کہہ رہا تھا انڈیا، اس کو گھٹنوں پر لے کر آیا، اور جس طریقے سے پھر امریکہ کو اس کو ریسکیو کرنے کے لیے آنا پڑا سیز فائر کے لیے. تو وہ تمام چیزیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے، ہی وٹنس دیز تھنگس. تو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. اور پھر ان کو، آپ کو میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں ان کی پروفائل ان کے پاس موجود ہے. جو بھی بندہ ان کو ملنے جاتا ہے ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے کس طبیعت کا مالک ہے، کیا اس کا کردار رہا ہے، کہاں پر اس کی تعلیم اس نے حاصل کی، فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، سوچ کیا ہے. وہ تمام چیزیں ان کے علم میں تھی. اور جب ان کو ان کی ملاقات ہوئی ہمارے فیلڈ مارشل سے تو انہوں نے اس سے بھی ان کو بڑھ کر پایا. جو پہلے وہ باتیں سمجھ رہے تھے تو وہ ان کی جو گرپ ہے تمام ایشوز کے اوپر. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ جو کمیونیکیشن سکلز کے اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں، میں نے زندگی میں کبھی ان سے بہترین مقرر نہیں دیکھا. جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں، جس انداز سے وہ کلیئرٹی کے ساتھ، اور ایک بات یہ ہوتی ہے نا کہ لوگ ویسے بات کر رہے ہیں کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی، وہ ہر چیز کے اندر بڑے ڈیپلی جاتے ہیں. اور جس طریقے سے قرآن سے وہ گائیڈنس لے کر بات کرتے ہیں اور اپنی گفتگو اور اپنی کمیونیکیشن میں وہ قرآن سے ہی وہ مدد لیتے ہیں، تو وہاں پر کبھی انسان غلط نہیں ہو سکتا. اور قرآن ہی ایک چیز ہے، اگر آپ قرآن سے خود کو کنیکٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ دنیا میں آپ کو جو بے شک چنتا جنک ہے جو پرائم منسٹر مودی کے لیے اور انڈین گورنمنٹ کے لیے، مطلب ان کے لیے کافی پریشان کن ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے. مین وائل ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے. ان سے ہم جانیں گے کہ ممکنہ طور پر اسرائیل کے حوالے سے کیا بات چیت ہوئی ہوگی اس بیٹھک میں. لیکن اس سے پہلے چودھری غلام حسین صاحب، آپ چنتا جنک تو نہیں ہے نا؟ مطلب مجھے آن لائٹر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انڈیا تے پاگل ہوئے پہ انہوں نے میڈیا اور انہوں نے حکومت والے کہ مطلب کوئی کسی چیز سے جو انڈیا کو تکلیف ہے تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے. بے شک سمپل ہمارا تو یارڈ سٹیک ہی ہے کہ اگر واحد سپر پاور کا اگر صدر آپ کے آرمی چیف کو وہاں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو وہاں بلایا، انہوں نے کھانا بھی کھلایا، میٹنگ بھی کی ہے، تو انڈیا کو تو کافی پریشانی ہونی چاہیے، فٹس آف نروسنس. اور یہ مارکہ حق کا نتیجہ ہے کیونکہ ہمارا برانڈ ایک اسٹیبلش ہو گیا دنیا کے سامنے. انڈیا جو ہے نا وہ 3 اکاؤنٹس، پہلے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو کہتے رہے کہ آپ لڑائی کی طرف نہ جائیں تو انہوں نے نہیں سنی. پھر جب وہ ان کو شکست ہو گئی اور مارے پھر رہے تھے، انہوں نے ان کی جان چھڑوائی کہ چلیں صلح کر لو، یعنی سیز فائر ہو جائے. اب کہتے ہیں نہیں جی وہ تو دونوں ملکوں کے ملٹری لیول پر ہوا تو ان کے ایک سے ایک بڑھ کر جھوٹ سامنے آ رہے ہیں. بٹ آئی تھنک اٹ ول سینڈ اے ویری گڈ میسج اگینسٹ انڈیا فار پاکستان یسٹرڈیز میٹنگ. بٹ وی کی ناٹ اگنور اگلی ریالٹیز بلانگنگ ٹو مڈل ایسٹ. بالکل، ہاں یو ویری رائٹ. اس کے اوپر ناظرین جو اسرائیل کے حوالے سے اسرائیل اور ایران جو کانفلکٹ ہے، جو جنگ جاری ہے، اس حوالے سے سوال کیا گیا اس میٹنگ کے بعد. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا جواب دیا سنیے. Mr. President, in your meeting today with the Chief of Staff of the Pakistani Army, did you talk about Iran? Yeah, well, they know Iran very well, better than most. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, ending the war. 2 nuclear powers, big nuclear powers. They decided that, so I was honored to meet him today. What can you trade deal with Pakistan? چیمہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اسی گزشتہ روز جو ہے نا صبح کسی اور جگہ کے اوپر موجود تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ، تو وہاں پہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے ایران کے حوالے سے کیا پلان کر رہے ہیں، تو اس کا بھی انہوں نے جواب دیا. I may do it, I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Last minute they said, no, we're not going to do that, and they got hit. I don't know how much longer it's going to go. They're totally defenseless. They have no air defense whatsoever. I spoke to him yesterday. He actually offered to help mediate. I said, do me a favor. I said, Vladimir, let's mediate Russia first. You can worry about this later. Unconditional surrender. That means I give up. No more.
ڈاکٹر صاحب ایران اسرائیل کانفلکٹ یہ جو جنگ ہے اس حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی اس سٹنگ کے اندر, یہ ہمیں ایس پی آر کی طرف سے بتایا گیا ہے. ممکنہ طور پر اب کیا لگتا ہے کہ کیا ڈسکشن ہوئی ہوگی؟ پاکستان ظاہر ہے ہمارا ایک 900 کلومیٹر پلس بارڈر ہے ایران کے ساتھ ہمارے ڈپلومیٹک تعلقات اچھے ہیں, اور ہم یہ جو جارحیت ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر, ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل بین الاقوامی جو قوانین کے ہیں ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے اسرائیل, حملہ کر کے اسرائیل ایران کے اوپر. سو اگین کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ پاسبلی کہہ سکتا ہے, اور ہمارا کیا ممکنہ جواب وہاں پہ ہوگا؟ کیا وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے؟ کیا ہم نے وہاں پہ ان کو بتایا ہوگا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے؟ چیمہ صاحب. بہت شکریہ گومن صاحب, حسن بھائی اور جورج صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایران کا کانفلکٹ ہے یہ ایک آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ ہے اسرائیل کے ساتھ, اور ایران نے جو ابھی تک مزاحمت یا جو رسپانس دیا یا جو سٹرکچر ایران کے اندر کھڑا ہے وہ نظریات کی بیس کے اوپر کھڑا ہے. ظاہری بات ہے ہمارا اس سے ظاہری بات ہے ایک اوپینین ڈفرنٹ ہو سکتا ہے اور ہے بھی ہے, لیکن ہماری جو ظاہری بات ہے ایران کے حوالے سے اپروچ ہے وہ ایک ڈپلومیٹک, پولیٹیکل اینڈ مورل لینس میں ہے. ڈپلومیٹکلی ہم نے بہت اچھا رسپانس دیا UN سیکورٹی کونسل میں, پولیٹیکلی پاکستان کی پارلیمنٹ نے جواب بہت اچھا دیا, ایران کی پارلیمنٹ نے تشکر پاکستان کے نعرے لگائے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک تو ہم بہت اچھا ہمارا رسپانس تھا, اور ہم نے UN سیکورٹی کونسل میں نان پرماننٹ سیٹ کا اچھا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت کو بیسیکلی آؤٹ مینوور اینڈ آؤٹ اسپیس کیا ہے اس کانفلکٹ کے اندر, جس میں انڈیا جو ہے وہ کنڈیم بھی نہیں کر سکا ہے اسرائیل کو. سو یہ ہماری جو پوزیشن ہے اس ایک آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ میں انٹرنلی کیا ہے وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. ہم صرف اس چیز میں ان کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسرا, اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پوچھا ہوگا پاکستان کو, جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں بیکاز ہمارا ان کے ساتھ ایک لمبی ہسٹری ہے, تعلقات ہیں, مسلمان ملک ہے, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان نے کہ جناب عاصم منیر نے, جو میری اسیسمنٹ ہے جو میں سمجھ سکتا ہوں, یہ انہوں نے ایک سجیشن دی ہوگی شاید میں بھی کہ ان کو ایک پرسنل, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ایک پرسنل ٹچ دینا چاہیے. جس طرح کل رات خبر آئی ہے کہ جی وکٹر جو ہے وہ صاحب اور جو جی وین صاحب ہیں وہ ایرانین ڈیلیگیشن سے دوبارہ ملنے کی بات ہو رہی ہے. سو میرا خیال ہے پاکستان نے یہ کہا ہوگا کہ آپ ایک دفعہ دوبارہ ری انگیج کریں ایران کے ساتھ, کیونکہ آج آپ کو پتا ہے کہ آئی جو چیف ہے ان کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ایران اس پروسیس کی طرف جا رہا ہے جہاں سے نیوکلیر ویپن بن رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے رپورٹ جاری کی تھی اس میں انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی جس پہ امریکن, جرمن, فرانس اور اسرائیل نے یہ جو ہے وہ کنکلوڈ کر لیا کہ ہمیں بے شک اب حملہ ہو جانا چاہیے. انریچمنٹ آف یورینیم کی بات کی جی تو وہ کہہ رہے ہیں 60% تو انہوں نے کیا ہوا, دنیا میں سب زیادہ انہوں نے کیا ہے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے جو ہماری ایویڈنس ہے. اس سے پہلے تلسی گیبرٹ جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہے وہ بھی یہی کہہ چکی ہے, لیکن وہ پریزیڈنٹ نے کہا I don't care what she says, but I think Iranians are very close to me. But anyways, وہ آپ کو پتا ہے President Trump is President Trump, he can say anything anytime. سو ہم نے میرا خیال ہے اچھی ایڈوائز یہ دی ہوگی کہ ایک ڈپلومیسی کو چانس دیا جائے, انگیجمنٹ کو چانس دیا جائے اور چیزوں کو نارملائز کیا جائے. صاحب یہ بڑی اہم آپ نے بات کی, میں چوہی صاحب کی طرف جاؤں گا. چوہی صاحب کافی آج کل کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں اس کانفلکٹ کو. دیکھیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پریزیڈنٹ ٹرمپ بلاتا ہے, آنر کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اٹ واز آنر ٹو میٹ ہم بیکاز سید عاصم منیر نے جنگ رکوانے میں مدد کی. یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہمارا جو انڈیا کے ساتھ تھا, ہم نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے, تو اس کردار کو سراہا. اور یقینی طور پر ہم نے یہ کہا ہوگا کہ, اور انڈیا جو کہہ رہا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, اس کے ساتھ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنا ایک جو ظاہر ہے وہاں پہ ان کا جو میگا بیس ہے, میک امریکہ گریٹ اگین, اس کے اندر کافی لڑائی چل رہی ہے کہ ہمیں اس جنگ میں نہیں جانا چاہیے. تو بہت پاسبل ہے ہماری طرف سے یہ فیلڈ مارشل کی طرف سے یہ بتایا گیا ہوگا اور کہا گیا ہوگا کہ گیو دس, جس چیمہ صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ ڈپلومیسی کو چانس دیں اور سیٹ بیک آن جو ہے ٹیبل. اور باقی ایران نے بڑے اچھے انداز سے ریزسٹ بھی کیا ہے. وہ یہ تھا نا کہ وہ ہوا اور نیری اور اسرائیل آئے تھا تو سب کو صفایا ہو جائے گا, تو سب کچھ فارغ ہو جائے گا. نہیں یہ تو ابھی تک ہم نے گیو پیس سے چانس وہ والی طرف تو گئے ہی نہیں. چیمہ صاحب ول بیئر می آؤٹ, ابھی تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی پوری ایفرٹ ہو اسرائیل اینڈ ایران, لیکن امریکہ بھی تھوڑا سا اوائڈ کر رہا ہے ناٹ گیٹنگ انوالوڈ ان دا وار. نہیں اگر وہ کر گیا تو روس چین کیا کر رہے ہیں یہاں, انہوں نے بھی وارن کیا ہے کہ نہ کریں ایسا. وہ اب باقاعدہ پارٹی بن گیا.
اور انہیں اپنی آگے بڑھ گئے وہ بھی. اب یہ ورلڈ وار کی طرف تو نہیں چلا جائے گا معاملہ. اچھا چیمہ صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ایران اور روس کی طرف سے بھی اب شروع میں وہ خاموش رہے، اب وہ بیان آ رہا ہے کہ چین اور روس کی طرف سے بڑی طاقتیں ہیں اس ریجن کی، اور بات بھی ہوئی ہے، پیوٹن کی بات بھی ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. چائنیز کافی جو ہے اب کافی اسرٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ون سائیڈڈ سٹوری آپ چلا دیں اور اس خطے کو آپ ڈیسٹیبلائز کر دیں. تو جوئی صاحب کا یہ سوال، اگر امریکنز پریکٹیکلی انوالو ہوتے ہیں تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں ایک ٹرم ہوتی ہے فرینڈز ود بینیفٹس. یہ جو ایران کے دوست ہیں یہ سارے فرینڈز ود بینیفٹس ہیں کہ کہاں کہاں پہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن کل کو مجھے بتائیں، رشیا آلریڈی اسٹریچڈ ہے. رشیا کیا ایران کی اس جنگ میں کسی قسم کی سپورٹ کر سکتا ہے؟ جو نہ وہ ایون کہ وہ ویپنز بھی سپلائی نہیں کر سکتا. آپ کو پتا ہے رشیا کا پچھلے کتنے سالوں کے اندر ویپنز کی ایکسپورٹ کم ہوئی ہے. ایون کہ انڈیا کو S-400 سسٹم انہوں نے دیے تھے، وہ نہیں دے سکے بیکاز وہ اپنی پروڈکشن کر رہے ہیں یوکرین کے خلاف جنگ کی. چائنا تو بالکل آپ کو پتا ہے ان چیزوں میں جاتے ہی نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ کیا چائنا کی طرف سے بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہوگی پچھلے 7 دنوں کے اندر. آج 7واں دن ہے مثال کے طور پہ. رشیا نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں وہ ظاہری بات ہے اس حد تک دی ہے کہ ایز اے پلیئر اپنے آپ کو وہ مڈل ایسٹ میں پلیئر سمجھتا، کیونکہ ان کی ماضی میں بیسز وغیرہ رہی ہیں سیریا میں ادھر ادھر، تو وہ اس سینس میں انہوں نے دی ہے. باقی تو دیکھیں یہ ایران نے ڈیٹرنس ریسٹور کرنی تھی تو امریکنز نے اور دنیا نے ویسٹ نے خود ہی مان جانا تھا سیز فائر کے لیے اور ڈائلاگ کے لیے. آپ کو یاد ہوگا جس دن دوسرے دن ایران نے بڑا پرزور حملہ کیا تو امریکنز کہہ رہے تھے کہ ان کو ڈیل کر لینی چاہیے. ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ ایران اور اسرائیل کو ڈیل کر لینی چاہیے. تو کیا وہ ایران وہ سارا کچھ کر پائے گا کہ چائنا اینڈ رشیا ایکٹیویٹ ہوں؟ مجھے نہیں لگتا. یہ فرینڈز ود بینیفٹس ہیں، ان کو ایران نظر آتا ہے ایک اور لینز میں. بالکل صحیح. حسن کی رائے لارجلی آپ کی رائے کے ساتھ ملتی ہے کہ اسرائیل اس وقت جو ہے ڈومیننٹ پوزیشن میں ہے اور ایران جو ہے تھوڑی ریسیونگ پوزیشن میں ہے، اور ظاہر ہے ان کے پاس F-35 ہیں، باقی بھی ماڈرن ایکوپمنٹ ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے، بات میز پہ آ جائے گی، سیز فائر کی طرف جائیں گے، یا پھر ابھی یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ کانفلکٹ؟ دیکھیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے امریکہ کیا رول پلے کرتا ہے اس معاملے میں. امریکن رول کے اوپر بہت زیادہ اس ساری ایشو کا انحصار ہے. دیکھیں جس طرح ایران جو ہے نا وہ مطلب ڈرا نہیں ہے، وہ لڑ رہا ہے. اب وہ نئے میزائل ہیں، سجل نام ہے، کیا نام ہے ان کا، وہ بڑے افیکٹولی انہوں نے جو ہے وہ ہٹ کیے ہیں انہوں نے مختلف جگہوں پر جا کر اسرائیل کے اندر. لیکن بہرحال اسرائیل کے اندر عوام کے اندر پینک زیادہ ہے. وہ ایک بھی اگر وہاں پر میزائل لگتا ہے تو چیخو پکار یا جس قسم کے ویژولز دیکھنے کو ملتے ہیں وہ خاصے ڈسٹربنگ جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں وہاں کی جو عوام ہے. جبکہ ایرانینز جو ہیں وہ ٹھیک ہے، وہاں پر ڈسٹرکشنز ہو رہی ہیں، ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن وہ یوز ٹو ہیں ساری سچویشن کے. تو اس میں نروز بھی کا بھی میٹر ہے، کون کتنا جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے، برداشت میٹر کرے گی. لیکن ساتھ ساتھ امریکہ کے کردار کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. امریکہ کیا رول پلے کرے گا آئندہ چند دنوں میں، بیانات اپنی جگہ، زبانی سپورٹ بھی ان کو کر رہی ہیں، ایک حد تک ڈیفنس بھی پرووائڈ کر رہی ہیں، شیلڈ پرووائڈ کر رہی ہیں جو ہے اسرائیل کو کہ ان کے جو مختلف بیسز ہیں وہاں سے جو یہاں سے جو لانچ کیے گئے میزائلز ہیں ان کو انٹرسیپٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ معاملہ کس حد تک بڑھے گا، کیا خود امریکہ بیچ میں کودے گا؟ اگر وہ کودے گا تو پھر تو ایران کے لیے اور مشکل بن جائے گی. نہیں اب دو چیزیں ہو گئی ہیں نا. ایک تو ابھی جو تاثر یہ ہے، چیمہ صاحب ایگری کریں یا نہ کریں، ان کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے، وہ صحیح دے. 100% امریکہ اور کئی ملک جو ہے نا وہ اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور وہ ڈے ان ڈے آؤٹ ایران کو دمکا رہے ہیں، ابھی ہتھیار پھینک دو، اب اس کے بعد تمہیں ہتھیار پھینکنے کی بھی مورلت نہیں ملے گی، کیونکہ نہ ہتھیار ہوں گے تو نہ تم ہوگے. تو وہ یہ ان کو ڈرا کے کرنا چاہ. آیا وہ وہاں سے اتنی دور جو چلے گئے اسرائیل کی حمایت میں، اس سے واپس آ کے کوئی سیز فائر کرانے کے لیے بات چیت پر؟ بالکل صحیح. چیمہ صاحب اگلے چند دنوں کے اندر اس جنگ کو آپ اس کی کیا ڈائریکشن دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سیز فائر ہوگی یا پھر یہ ایکسپینڈ کرے گی یا کنٹینیو کرے گی؟ امریکن کردار جو حسن نے بات کی، کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ کوشش جو ہے آیت اللہ خامنہئی کو بھی ہٹ کرنے کے حوالے سے کوئی مطلب یہ کوئی ان کی پلاننگ میں شامل اگر ہوتا ہے، ان کو ہٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کیا جو ہے وہ سیناریو بن سکتا ہے؟ دیکھیں آج وہ عراق سے آیت اللہ سستانی کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے
کہ یہ غلطی نہ کیجیے گا ورنہ مڈل ایسٹ میں سچویشن بڑی چینج ہو جائے گی. دیکھیں سوال یہ ہے کہ امریکنز نے دیکھنا یہ ہے کہ جو مجھے نظر آتا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ میسیجنگ دینا چاہتے ہیں امریکنز کو کہ میں نے اس جنگ کے اندر بغیر ایک گولی چلائے اور بغیر ایک امریکی مروائے میں نے ایران کے اندر وہ تبدیلی لے کے آیا جو آج تک امریکہ کا کوئی صدر نہیں لے کے آنا ہے, اور وہ یہ کام سارا اسرائیل سے کروانا چاہتے ہیں, اور اسرائیل از ہیپی ٹو ڈو دس بیکاز ان کو اپنے مسئلے مسائل ہیں. سو ایک تو اس چیز میں یہ, دوسری بات امپورٹنٹ ہے کہ کوئی ڈپلومیٹک سپورٹ اٹھی نہیں ہے. ہم نے تو ایک سیشن کال کیا, چائنا نے کیا UN سیکورٹی کونسل میں, اس کے بعد کیا ہوا. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گلوبل میڈیا اینڈ گلوبل پبلک اوپینین کس طرف گئی ہے. 600 بندہ جو اس وقت ایران کے اندر اپنی جان سے چلا گیا, 23-24 اسرائیل میں گئے ہیں. گلوبل پبلک اوپینین بھی اس طرح کو موٹیویٹ, عموماً ہم دیکھتے ہیں یورپ میں پروٹیسٹ شروع ہوتے ہیں جیسے عراق وار دس دیٹ, امریکہ میں ہوتے جب ہوئے تھے جی کہ وہاں پہ اسموکنگ گنز ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو مجھے لگتا ہے کہ گلوبل اوپینین بھی کوئی نہیں ہے, ڈپلومیٹکلی بھی کوئی نہیں ہے, پولیٹیکلی بھی کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے. کوئی کون سا ایسا, دیکھیں امریکہ کیا کرتا ہے, جب غزہ کی جنگ ہوئی تو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ بھاگتا تھا پورے مڈل ایسٹ میں. ایران اسرائیل جنگ میں کون سا ایسا گلوبل لیڈر ہے جو خطے میں بھاگ رہا ہے؟ بالکل صحیح قمر چیمہ صاحب, آپ نے اچھا کنکلوڈ کیا کہ اس وقت جو ہے اس کو اگر یہ جنگ لڑنی ہے تو اپنے زور بازو پہ لڑنی ہے, اور وہ لڑ رہے ہیں. اب کتنا لمبا وہ یہ معاملہ آگے لے کے جا سکتے ہیں یہ وقت ہی بتائے گا. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے کہ اس لڑائی اور جنگ کی وجہ سے جو معاشی اثرات پڑنا شروع ہو گئے ہیں, خاص طور پر اس ریجن کے اوپر, پاکستان کے اوپر, وہ کیا شکل اختیار کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ خاقان نجیب صاحب ہوں گے, فارمر منسٹر ہیں, ایکسپرٹ ہیں جو اکانومی کے اندر, تو ان کے ساتھ ہم تفصیل سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہم بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں ایران اسرائیل یہ جو جنگ جاری ہے, آج 7واں دن ہو گیا ہے. ظاہر ہے اس کے اثرات معاشی طور پر دنیا کے اوپر پڑنے شروع ہو گئے ہیں, اور سب سے بڑا اثر جو ہے وہ آئل پرائسز کے اوپر ہے. برنٹ کی پرائس اراؤنڈ $60 پر بیرل چل رہی تھی, وہ کچھ 70 کے ارد گرد چل رہی ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے, جو اسیسمنٹ ہے, جو معاشی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو کانفلکٹ ہے اسی طرح چلتا ہے تو پرائسز تھوڑی سٹیبلائز رہیں گے اسی رینج کے اندر. لیکن اگر یہ کانفلکٹ اس سے آگے بڑھے گا تو پرائسز شوٹ اپ کر سکتی ہیں. وہ کوئی $90 کی بات کر رہا ہے, کوئی $100 کی بات کر رہا ہے. سو ایسے حالات میں وہ ممالک خاص طور پر جن میں پاکستان بھی شامل ہے, جن کا احسار ظاہر ہے ہماری جو بجلی کی پیداوار ہے اور باقی سارے معاملات ہیں, اس کا جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ براہ راست اثر پڑے گا. تو اسی سارے ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے خاقان نجیب صاحب کو, ہمارے پروگرام میں شامل ہیں. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر ایک جو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے سے, ایران کیا کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ, کس بہادری کے ساتھ اور کس ریزیلینس کے ساتھ رابطہ یہ سارے کا سارا سامنا کر رہا ہے, اور اسرائیل کے جو دعوے ہیں امریکہ جو کر رہا ہے وہ تو ہم نے پروگرام کے شروع میں بات کی. ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ معیشت, پاکستان کا ایک لمبا چوڑا بارڈر ہے بلوچستان ہمارا جو لگتا ہے ایران کے ساتھ 900+ کلومیٹر, اور ہمارا جو انحصار تیل سپلائی کے اوپر. سو آنے والے دنوں کے اندر کانفلکٹ اگر جاری رہتا ہے تو عام لوگوں کی سمجھ کے لیے اس کے براہ راست جو اثرات ہیں پاکستان کے اوپر اور اوورال اس ریجن کے اوپر کیا پڑ سکتے ہیں؟ باور صاحب آپ نے جیسے ذکر کیا, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ایکسپوز بہت ہے, 900 کلومیٹر از اے بگ بارڈر, رائٹ, اٹس ناٹ اے مائنر بارڈر. سو اکنامک, سیکیورٹی, ڈپلومیٹک, ٹریڈ, یہ ساری جو ڈائمینشنز ہیں اس کا جائزہ لینا چاہیے. جو اکنامک ڈائمینشن ہے اس میں آبویسلی سب سے زیادہ تو 5 مئی کو $57 بیرل کی پرائس تھی, آج تقریباً $77 بیرل کی پرائس ہے. سو یہ جو $20 بیرل کا سفر ہے یہ آبویسلی پاکستان کے لیے یا کسی بھی آئل امپورٹنگ ملک کے لیے, 78% تیل پاکستان اپنا جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے, یہ یاد رکھیے, اپنی نیڈز کے لیے. سو اس کا ایک ڈائریکٹ اثر جو عام آدمی ہے اس کا, پیٹرول پمپ پہ آپ نے آلریڈی دیکھا 4.5 اور شاید $7 پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں تبدیلی ہوئی. آلریڈی ہم $78 کی ایک لیوی میں ہیں, تھوڑا سا روپیہ بھی جو ہے وہ 280 سے ہل کے 283 پہ چلا گیا ہے
بیکاز ایک اسکرمش ریجن میں تو ہو رہی ہے یا کانفلکٹ کہیں اس کو. اگر $10 آئل کی قیمت تبدیل ہوتی ہے, ابھی $20 ہو چکی ہے نا, تو 0.2 یا 0.4% کے درمیان کہیں جا کے ہماری انفلیشن ہرٹ ہوتی ہے جو سالانہ کی بنیاد پر. اس کی آپ نے ایک اور ریپرکشن یہ دیکھی کہ جب منڈے کو مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس ہوا تو حالانکہ پاکستان کی آج کی انفلیشن 5% ہے, جس کو ہیڈ لائن CPI انفلیشن کہتے ہیں. خاور صاحب جو پالیسی ریٹ ہے وہ 11% ہے. جو ہماری ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے اس میں پاکستان نے 2 سے 2.5 یا 3% کا پازیٹیو انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ مینٹین کیا ہے, جس کا مطلب ہے کہ 1 سے 1.5% کی میرے خیال میں روم ایگزسٹ کرتا تھا کہ اگلے سال ہم سوچ رہے ہیں 7.5% انفلیشن, پر اگر $10 یا $15 یا $20 ہمیں زیادہ لینی پڑی اپنی آئل کی قیمت, تو وہ انفلیشن پھر 7.5 نہیں 8 8.5 پہ جا سکتی ہے. تو جو مانیٹری پالیسی کی ایزنگ ہے یہ ڈائریکٹ اثر ڈالتی ہے. آپ نے گاڑی خریدنی ہے, پیسے بورو کرنے ہیں, آپ نے مینوفیکچرنگ لگانی ہے, پیسے بورو کرنے ہیں, آپ نے ٹیوب ویل کے اوپر سولر لگوانا ہے, پیسے بورو کرنے ہیں. سو جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کا ایک امپیکٹ ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور بہت اچھا ڈیسیجن ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ جو ساؤتھ ایشیا جو خطہ ہے اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ ریجنلی ٹریڈ نہیں کرتا. ایسٹ ایشیا کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ریجنل ٹریڈ کرتی ہے, فری ٹریڈ کرتی ہے. اس سے جو کمپیٹیٹیونیس ہے کہ ایک اکانومی گاڑی اچھی بناتی ہے, ایک موبائل اچھا بناتی ہے, ایک چپس اچھے بناتی ہے, سو ان کی دنیا بھر کے لیے بلڈ ہوئی ہے. پاکستان نہ ویسٹ میں نہ ایسٹ میں کر سکتا ہے, پر ان جو ایران یا کار کنٹریز ایسے ممالک تھے اینڈ چائنا جن کے ساتھ ہم ٹریڈ کر سکتے تھے. خاور صاحب $2.7 بلین کی ٹریڈ ہے اس وقت جو ریکارڈڈ ہے جو ہم ایران کے ساتھ کرتے ہیں. لاسٹ جو بائی لیٹرل وزٹ ہوا تھا تو اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ اس کو حجم کو آنے والے سالوں میں بالکل صحیح ہے, اس حجم کو یور رائٹ کہ آپ وہ تو ایک حجم کو ہم نے بڑھانا ہے, بات بھی ہو رہی ہے. واپس اس ایشو کے اوپر جو خاقان صاحب, میں چوہدری صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتا ہوں. چوہدری صاحب آج BBC کے اندر سٹوری چھپی ہے اور خاص طور پر اسٹریٹ آف ہارموز ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. اسرائیل, ایران اور تیل, یہ اس کا سٹوری کا عنوان ہے. آبنائے ہرمز بند ہو جائے تو کیا ہوگا. سٹوری کے اندر یہ ایکسپلین سارا کیا جا رہا ہے کہ خلیج فارس اور خلیج عمان کے بیچ واقع آبنائے ہرمز جو ہے ایران اور عمانی سرحد کے درمیان موجود ہے, جو کہ ایک مقام پر صرف 33 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مجموعی عالمی تیل کی رسد کا 5واں حصہ اس راستے سے گزرتا ہے. سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, کویت اور ایران جیسے ممالک سے تیل دیگر ممالک کو پہنچایا جاتا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں سب سے زیادہ جو LNG برآمد کرنے والا ملک ہے قطر, وہ بھی اپنی برآمدات جو ہے اسی گزرگاہ سے گزارتا ہے, اس کا انحصار بھی اس کے اوپر ہے. پھر 1980 سے لے کے 1988 تک کی جنگ کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس دوران اس جگہ کو کیسے, اس اسٹریٹجک جگہ کو استعمال کیا گیا دونوں ممالک کی طرف سے. جو تیل کی بات کی اس کا اثر کیا ہے, اور بعد میں یہ بھی بات ہو رہی ہے بعد میں اسٹوری کے اندر. ایک ٹرکش پروفیسر صاحب ہیں اک لینگر صاحب, وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی صرف اثر شروع ہوا ہے, تو اگر یہ جنگ آگے بڑھی تو اس کے اثرات کافی شدید ہوں گے. سو ایک تو خاقان صاحب سے بھی سوال کر لیجئے گا. ڈپلومیٹیکلی یس وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, ہم اس حوالے سے ریاست کام بھی کر رہی ہے. معاشی طور پر ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہو سکتا ہے. نہیں, اگر وہ آبنائے ہرمز جو ہے اگر وہ بند ہو جائے تو پھر تو خاقان نجیب صاحب جو اپرچونٹی ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے گی, کیونکہ خریداری کوئی نہیں ہونا. 5واں حصہ جو اتنے ہی رہ گیا تو یہ تو پلنج کر جائے گی ساری قیمتیں. تو سانو سستا تیل مل سکتا ہے اگر وہ بند ہو جائے تو اڑے خیال سے ہوں اسی چاہتے ہیں کہ سارے چودھری مر جائیں تو پھر اچھی تھا. اینی وے دیٹ بسائڈ دی پوائنٹ. بات یہ ہے خاقان نجیب صاحب, 2 چیزوں کا آپ جواب دیں. مجھے اب سلولی گریجولی ویدر یو لائک اٹ اور یو ڈونٹ لائک اٹ, پاکستان آہستہ آہستہ اس جنگ کے اندر دھنستا جا رہا ہے اور ادھر پھسلتا جا رہا ہے. اس کو آپ نے روکنا ہے, ورنہ آپ کی اکانومی تو پہلے بھی بہت اونچے نمبروں میں گرو نہیں کر رہی. 2-2.5% تو کوئی گروتھ نہیں ہے. اتنی تو آبادی میں اضافہ زیادہ ہے, اتنی آپ کی وہ GDP میں گروتھ نہیں ہے.
تو یہ جنگ کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، ایک بات. دوسرا جو آپ اس سارے چکر میں کہیں عوامی جمہوریہ چین اور ساتھ دوسرے طاقتیں جو ہیں ان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. معاشی طور پر ہمیں اپنے جو انٹرسٹ ہے ان کو سیف گارڈ کرنا ہے، تو ہمیں کیا اقدامات کرنے ہیں ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے؟ دیکھیں ایک تو بات یہ جو آپ نے کہا نا اسٹریٹ آف ہارموز، اس میں سے 20% دنیا کی LNG بھی گزرتی ہے، جسٹ ٹو بی. جی بالکل، قطر کا ذکر کیا. جی قطر کا آپ نے ذکر کیا، تو میں نے کہا اس کا اماؤنٹ بھی دیکھ لیجئے، تو دیٹس اباؤٹ 20%. سو اگر کوئی بھی ڈسرپشن ہوتی ہے تو آبویسلی دیر از اے سپلائی سائڈ کنسٹرینٹ اگر کریٹ ہوتا ہے تو ڈیمانڈ تو نہیں فوری طور پہ تبدیل ہوگی. سو ایک پرائس ہائک وہاں پہ بھی آ سکتی ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک FDI کا جو ایٹماسفیئر ہے جو پاکستان بہت بنانا چاہتا ہے. دیکھیں نا IMF کا فائدہ کیا ہے؟ IMF کا فائدہ یہ ہے کہ ایک اسٹیبلٹی آ گئی ہے، پر IMF میں آپ کے لیے انویسٹمنٹ تو نہیں دنیا سے ڈھونڈ کے لانی، وہ تو آپ کا ایک ایٹماسفیئر بن رہا ہے. اگر آپ بلوچستان کو ہی دیکھ لیں تو بیونڈ ریکارڈ ایک کتنا مائنز اینڈ منرلز کا پوٹینشیل ہے، اور کتنے عرصے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک انٹرسٹ کریٹ کیا جائے. سو جو ریپرکشنز ہیں لانگر ٹرم اگر ہم ڈسکس کریں تو وہ آبویسلی، اور انویسٹمنٹ FDI اب بھی جو ہے وہ یہ جو $1.5-2 ارب سے اوپر بڑھ نہیں رہی، اور یہی پوٹینشیل ہے جس کو ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں. سو دیٹ افیکٹس. پھر اگر فریٹ کاسٹ تبدیل ہو جاتی ہے تو امپورٹ بھی اور ایکسپورٹ بھی جو ہے اس کا جو توازن ہے وہ آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ پہ پھر مطلب بھاری پڑ سکتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ $60 کے تیل پہ بڑی سٹیبل رہتی ہے، وہ $70 کے تیل پہ بھی سٹیبل رہتی ہے، پر جب آپ 80-85 پہ جاتے ہیں تو جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو امپورٹ کا بل ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. سو دیٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ فار پاکستان ٹو انڈرسٹینڈ. اور اگر اس لانگ ٹرم ریجن نے گرو کرنا ہے یا پاکستان نے گرو کرنا ہے، اور آپ کو انویسٹمنٹ ساری دنیا سے چاہیے، اور مطلب چین سے لے کر مطلب آپ کار کنٹریز تک ایک بنانا چاہتے ہیں ایٹماسفیئر، تو وہ انویسٹر جو ہے وہ سارا اس میں چلا جاتا ہے نا کہ آج میں اسٹاک مارکیٹ میں پورٹ فولیو نہ کروں، پھر میں کل کوئی فیکٹری نہ لگاؤں، میں کل کوئی اپ گریڈ نہ کروں. واچ اینڈ سی تو آبویسلی پوری دنیا واچ اینڈ سی میں چلی جاتی ہے. سو اس کے 3 آئی تھنک مراحل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کسی طرح کانفلکٹ جو ہے وہ اگر میٹنگز ہوتی ہیں واقعی جا کر جنیوا میں تو یہ ڈسپیٹ کر جاتا ہے. ایک تو یہ بیسٹ سناریو ہے. سیکنڈ سناریو آف کورس یہ ہے کہ یہ لنگر آن کرتا رہتا ہے، پر اس کا کوئی میجر امپیکٹ جو ہے یعنی کہ فل بلون آؤٹ امپیکٹ نہیں آتا، تو پھر تو جہاں چیزیں ہیں وہاں چلتی رہیں گی. پر اگر فل بلون آؤٹ امپیکٹ کوئی آتا ہے اور ہم بارڈر ریجن میں ہیں، ہمیں کیا ادھر سے لینے پڑیں گے لوگ، ہم نے پہلے بھی افغانستان کی ضمن میں یہ برداشت کیا ہے. سو آبویسلی پاکستان کے جو بجٹری ریسورسز ہیں، جو ہماری اسٹریچڈ آرمڈ فورسز ہیں، ابھی ہم نے اپنے بجٹ کو 2152 ارب سے بڑھا کر 2500 پلس کیا ہے اپنے ڈیفنس کا. سو یہ جو سیکیورٹی موومنٹ ہے، جو سیکیورٹی کنسرن ہے، سو وہاں پہ بھی ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا اور اس چیز کے لیے تیار رہنا پڑے گا. سو یہ ایک بڑی براڈ امپلیکیشن ہے اس ساری. بالکل، کافی زیادہ فرنٹس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بیلٹ ٹائٹننگ ہوگی، ظاہر ہے معاشی طور پر بھی بہت سارے فیصلے کرنے ہوں گے. حسن، جو ابھی خاقان صاحب نے بات کی، آفیشیل اسٹیٹسٹکس یہ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ ایک سال میں 7.6% FDI کم ہوا ہے. گزشتہ سال جو 2142 ملین تھا، اس سال جو ہے 1979 ملین ریکارڈ کیا گیا ہے. اسی طرح جو وہ بتا رہے ہیں خاقان صاحب کہ تیسرا مہینہ ہے کہ ہم نیگیٹو سرپلس میں جا چکے ہوئے ہیں. سو امپیکٹ تو بڑا ہیوج آئے گا. تو اس کو اگر ہم نے اس بظاہر سائڈ سٹیپ کرنا ہے، کوئی کوشش کرنی ہے، موجودہ حکومت آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کے فیصلے آنے والے دنوں میں معاشی سطح کے اوپر لے سکتی ہے یا لینے چاہیے؟ خاقان صاحب سے سوال بھی اگر آپ کوئی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ دیکھیں نا کہ الحمدللہ پاکستان نے یعنی کئی ممالک نے اپنی اکانومی جو ہے وہ مضبوط کی، پھر اکانومی کی بیس کے اوپر اپنا انفلوئنس دنیا کے اوپر رکھا. کئی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اکانومی جو ہے وہ مضبوط کرنے سے پہلے اپنی ملٹری کو مضبوط کیا اور دنیا پر انفلوئنس رکھ کے اپنی اکانومی کو مضبوط کر لیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں اب ایک مضبوط اکانومی اور مضبوط ڈیفنس جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ مینڈیٹری ہو چکے ہیں. تو ہمیں تو ہمارا جو فوکس ہے وہ ہمارا الحمدللہ دفاع تو مضبوط ہے، لیکن ہماری اکانومی اتنی مضبوط نہیں ہے جتنا اس کو جس معیار کے اوپر اس کو ہونا چاہیے. اس حوالے سے مختلف جو آپشنس ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان جس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو وہ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، تو وہ ٹریڈ کی اپرچونٹیز بھی
ہم امریکہ کے ساتھ بھی، چائنا کے ساتھ بھی، اور جہاں جہاں سے ہمیں ملیں گی ہم اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش ہوگی کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ اب یہ ہم قرضے لیں اور ٹریڈ کے ذریعے اپنی اکانومی کو ہم آگے بڑھائیں. بٹ ایون دین یہ خواہشات ہیں، عملی طور کے اوپر کیا ہم یہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے یہ تو وقت ثابت کرے گا. لیکن اس وقت جو آپ ایران کی صورتحال کی، ایران اور اسرائیل کی کشیدگی کی صورتحال کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس میں تو سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ پورے مڈل ایسٹ میں آئے گا. پاکستان کے اوپر ایفیکٹ اس کا آنا ہے یا نہیں آنا، لیکن مڈل ایسٹ کے اوپر اس کا زیادہ ایفیکٹ اس لیے آنا ہے کہ یہاں پر اس خطے میں امن ہے تو ٹورزم ہے. یہاں پر اگر جیسے آپ بات کر رہے ہیں بنائے ہرمز کی کہ اگر وہ بند ہو جاتا ہے تو پھر ان کا قطر کا جو ہے وہ فیول کس طرح جو ہے وہ ویسٹ میں جائے گا یا دیگر ممالک جو بیچنے والے ہیں. تو پہلے ہی وینیزویلا جیسے جو بڑے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں وہ ان سے آپ آئل پرچیز بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کئی جو ہے وہ سینکشنز ہیں، بندشیں ہیں. تو یہ اب سچویشن ہے. ایران کے اوپر بھی یہ بندش لگی ہوئی ہے. اب ایران پہلے اپنا جو ہے وہ پیٹرول اور جو کروڈ آئل ہے یہ بیچ رہا تھا، یہ سمگل ہو کر بھی کئی ممالک میں جاتا تھا. اب یہ بھی اس کو ہٹ پڑنی ہے ایران کو. بالکل صحیح. اوور آل اس کا امپیکٹ تو آنا ہی آنا ہے جو حالات بن چکے ہیں. نجیب صاحب، ہر کرائسس کے اندر ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. اگر ایک معاشی ماہر کے طور پر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کرائسس سے ہمیں کیا اپرچونٹی مل سکتی ہے جس کو ہم ٹو دا بینیفٹ آف پاکستان استعمال کر سکتے ہیں؟ کاوی صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. اور ایک تو یہ میں کہتا ہوں کہ جو اپرچونٹی 10 مئی کے بعد پاکستان کی کریٹ ہوئی ہے نا، آئی مین آئی ہیو اسپوکن ٹو اے نمبر آف بزنسز جو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. آئی اسپیک ود گورنمنٹ آفیشلز آلسو. اینڈ جو ابھی ریسنٹ میٹنگز واشنگٹن میں ہوئی ہیں، آپ کو ایک بات تو کلیئر ہوگی نا، برانڈ پاکستان ٹوڈے ہولڈز اے ویری ڈفرنٹ ویلیو دین برانڈ پاکستان بفور 10th. اٹس اے برانڈ بیسڈ آن ریالٹی. یہ تو ایک چیز کریٹ ہوئی ہے، یہ اچھی ایمبیانس ہے جو پاکستان کو ملی ہے. ایک تو یہ کہ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ڈپلومیٹکلی بھی ایک امپورٹنٹ رول ہوگا. اینڈ دس از جسٹ مائی سینس آف تھنگس کہ پاکستان کی ایک دیرینہ دوستی بھی ہے ایران کے ساتھ اور ایک جیو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے ویسٹ کے ساتھ اور یو ایس کے ساتھ. سو آئی تھنک دیر بٹ اصل بات تو وہیں آ کے رکی ہے نا کہ آپ کے پاس ایک اسٹیبلٹی ہے. اب آپ اس ٹائم کو گین کیجئے. چلیں یہ تو ہم سنبھال لیں گے، ایک وقت ہے یہ گزر جائے گا. کہ جو آپ نے فنڈامنٹلز آف دی اکانومی ٹھیک کرنے ہیں، یہ تو بات طے ہو گئی نا کہ اس فیول کی ریلائنس سے نکلے ہوئے اور انرجی کو ڈفرینٹلی 5 سال میں بہیو کرتا دیکھنا ہے پاکستان میں. اسی طرح جو پاکستان کی پیداواری صلاحیت ہے، اسی طرح جو مائنز اینڈ منرلز کی صلاحیت ہے، اس وقت جتنی اسٹیبلٹی الحمدللہ پاکستان میں ہے، جتنی ٹیل ونڈز ہیں پاکستان کے لیے، اگر میں وہ 78 سال میں دیکھتا ہوں، ایک طرح کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، انسٹیٹیوشنز ایک ڈائریکشن میں پل کر رہے ہیں، آئل کی قیمت بینائن رہی ہے، ابھی بھی 76 پہ ہے، مینیجبل ہے. پاکستان کا آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ ایک ٹھیک چل رہی ہے، آپ کا بلڈ اپ ہو گیا ہے. انفلیشن جتنی سوچی تھی اس سے زیادہ نیچے چلی گئی ہے. اب اگر جا کر فنڈامنٹلز نہیں نا ٹھیک کریں گے، اصل اپرچونٹی تو آج بھی پاکستان کو وہی ہے کہ اگر اپنے فنڈامنٹلز کو ٹھیک کر لیں گے، پیداواری صلاحیت اگر ایگریکلچر کی ہی سیدھی کر لیں گے، ایک مثال دیتا ہوں، تو 7 کی بجائے $10 ارب کی ایکسپورٹ کر لیں گے. میں بار بار سمجھایا کرتا ہوں کہ یہ جیسے بہت آئی ٹی ایس کی بات ہوتی ہے، اینڈ یو نو ون ریئلی ہوپس کہ ہم اس کو پک اپ کریں. صرف رائس کی ایکسپورٹ $3.5 ارب کی ہوئی تھی پاکستان سے. پورے آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹ $3.5 ارب کی ہے. سوچ لینا کہ کہاں کانسنٹریٹ کر کے اگلے 3 سال میں اور کہاں کانسنٹریٹ کر کے اگلے 5 سال میں فائدہ اٹھانا ہے. مڈل ایسٹ کی بات کی، اگر مڈل ایسٹ اسٹیبلائز ہو جاتا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایگریکلچر جو ان کی فوڈ باسکٹ ہے، اس کی فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے کیا پینیٹریشن آپ کر سکتے ہیں، اس کو سوچ لیجئے. یہ ٹائم پاکستان کے لیے ہے کہ بہت اچھا انٹرنیشنل ایمبیانس ہے. یو ایس کے ساتھ ایک ٹریڈ سرپلس میں ہم 5 ارب کی چیزیں بیچتے ہیں، وہ 2 ارب کی بیچتے ہیں، 2.5 ارب کی بیچتے ہیں. تو اب آپ اور کیا مارکیٹ پینیٹریشن خاقان صاحب ایک سوال ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ آج ایس آئی ایف سی کی 2nd اینیورسری ہے. 2 سال ہو گئے ایس آئی ایف سی کو بنے ہوئے، اور گرین پاکستان انیشیٹو بھی اسی کا حصہ ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں ایگریکلچر سے متعلق، تو اس میں جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم نے جو ویژولز دیکھے ہیں، جس طریقے سے ہمارے فیلڈ مارشل نے بھی جا کے وزٹ کیا تھا ان جو ایسی جگہ جو کہ پہلے کلٹیویٹ نہیں ہوتی تھی، اب وہ بڑا ایک وسیع جو ہے وہ لینڈ ہم نے دوبارہ اس کو زیر کاشت لے آئے ہیں. تو اس کے باوجود وہ نمبرز جو ہے نا وہ ہماری ایگریکلچر میں ریفلیکٹ نہیں ہوئے. تو اس
کامیابی کے باوجود جو ہے وہ گیپ بڑھ گیا ہے، اس آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ حسن بھائی اس لیے کہ جہاں پہ کھڑے ہیں نا پہلے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ آخر کھڑے کہاں پہ ہیں. دیکھیے کھڑے یہاں پہ ہیں کہ آپ کی جو پیداواری صلاحیت ہے، یعنی کہ جس کو پروڈکٹیوٹی کہتے ہیں، پیداوار نہیں پیداواری صلاحیت، وہ کہیں پہ آدھی ہے اور کہیں پہ 1/3 ہے آف دا ورلڈ. سو بہت پیچھے جا کھڑے ہوئے ہیں. مثلا آپ اس کو مثال اس طرح دیں، ویٹ ہم 3 ٹنز پر ہیکٹر اگاتے ہیں، ٹھیک، چائنا 5.5 ٹنز پر ہیکٹر. اب گیپ دیکھیے کتنا ہے. سو ہمارا جو پروگریسو فارمر ہے وہ ابھی بھی ٹھیک ہے، پر جو ہمارا مین فارمر ہے چھوٹے ہولڈنگز کا، اس کی جو ویٹ کیپیسٹی یا کاٹن یا شوگر کین، میز اور رائس، 5 میجر کراپس ہیں نا، ان کو بہت اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. نئے کلٹیویبل لینڈ کی آپ نے بات کی وہ درست ہے، اس پہ بھی جو پیداواری صلاحیت کو بڑھانا ہے. ان کو سیڈ اچھا نہیں ملتا، ان کی قوت فرٹیلائزر خریدنے کی وہ نہیں ہے بیکاز ان کی ایکسس ٹو فائنینس ویک ہے. میکنائزیشن اس طرح سے نہیں ہے. اچھا کام کیا ہے گرین انیشیٹو نے، ان کی تھوڑی سی رہنمائی ہو رہی ہے ان ٹرمز آف بلڈنگ دیئر سینس اباؤٹ ایگریکلچر. ہمارے PARC اور یہ کیوں ادارے آپ کو نئے بنانے پڑتے ہیں حسن صاحب؟ آپ نے تو مطلب مجھ سے زیادہ ملک کو قریبی دیکھا ہے. اسی لیے بنانے پڑتے ہیں نا کہ اگر BOI نہیں چلتا تو آپ SIFC بناتے ہیں. کیا مطلب دس از دا ٹائم ٹو بی honestly positive about پاکستان. اگر PARC NARC ایگری یونیورسٹیز نے اپنا رول پلے کیا ہوتا تو آپ تو بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے حقان بھائی. ہم بہت آگے جاتے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بہت شکریہ سارا جو ہم جانے کے لیے. ناظرین خاقان صاحب جو بات کر رہے تھے، ہمیں ٹیل ونڈز تو مل رہی ہیں. جب جہاز اڑ رہا ہوتا ہے تو ٹیل ونڈز یہ ہوتا ہے کہ جہاز جس طرف جا رہا ہے پیچھے سے اس کو سپورٹنگ ہوا مل رہی ہوتی ہے، سپیڈ اس کی بہت اچھے طریقے سے وہ سموتھلی آگے بڑھتا ہے. ہیڈ ونڈز جو ہے جب آگے سے ہوا اگینسٹ چلتی ہے تو مطلب آپ کو پھر کافی زور لگانا پڑتا ہے. جو ہیڈ ونڈز ہیں وہ کافی زیادہ آن گراؤنڈ ریفارمز کی ضرورت ہے. جس طرح انہوں نے عرض کیا، ہمیں اپنی جو ہے پروڈکشن ایبلٹی ہے اس کو بڑھانا ہے، ریفارمز کرنی ہے، اداروں کو ٹھیک کرنا ہے. SIFC کام کر رہا ہے، ڈائریکشن بھی دے رہا ہے، پالیسی میکنگ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد ظاہر ہے آن گراؤنڈ اس طرح ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا جس طرح حسن نے سوال کیا، جس طرح ہونا چاہیے. بریک دے جائیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے سپریم کورٹ کی طرف سے جو ججز کے تبادلوں کے حوالے سے فیصلہ ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اسٹے ود اس. کیا ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کا تبادلہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ کیس سپریم کورٹ کے سامنے تھا، فیصلہ آ گیا ہے. سپریم کورٹ کے جسٹس محمد علی مظہر صاحب، جسٹس شاہد بلال حسن صاحب، جسٹس علاء الدین جو صاحب ہیں، انہوں نے اس فیصلے کے حق میں جو ہے اس پٹیشن کے حق میں فیصلہ دیا ہے کہ یہ جو ہے تبادلے ہو سکتے ہیں، یہ آئینی معاملہ ہے. جبکہ جسٹس نعیم اختر افغان صاحب اور جسٹس شکیل احمد صاحب نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے تینوں ججز کا ٹرانسفرز آئین اور قانون کے مطابق ہے. ججز ٹرانسفر کو نئی تقرری نہیں قرار دیا جا سکتا، یہ اکثریتی فیصلہ فرما رہا ہے. ججز کے تبادلے کے نوٹیفیکیشن کو عدم قرار نہیں دے رہے. صدر مملکت سینیارٹی کے معاملے کو جتنی جلدی ممکن ہو طے کریں، اکثریتی فیصلہ. ہمارے ساتھ راجہ محسن ایاز موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. راجہ محسن بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے، یہ کچھ سمجھ نہیں آئی کہ فیصلہ ریمانڈ کر دیا ہے کہ جی سینیارٹی اور یہ طے کریں پریزیڈنٹ صاحب، یہ کیا کورٹ نہیں کر سکتا تھا؟ اس کے اوپر کیا وہاں پہ آپ کو بات سمجھ آئی اس ججمنٹ کے بعد؟ دیکھیے آج جب محفوظ فیصلہ سنایا گیا تو اس میں سب سے پہلے تو یہ دو چیزیں تھیں، ایک تبادلے کے حوالے سے، ایک سینیورٹی کے حوالے سے. تبادلے کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ نے یہ جو تبادلہ تھا اسے آئین کے مطابق قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ججز تبادلے کے لیے صدر پاکستان کا جو اختیار ہے وہ باقاعدہ ایک طریقہ کار کے تحت استعمال ہوتا ہے، لہٰذا یہ بالکل آئین کے مطابق ہوا ہے تبادلہ. جبکہ جو سینیارٹی کا معاملہ ہے، سینیارٹی کے سے متعلق جو ہے یہ واپس صدر مملکت کو ریمانڈ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ صدر مملکت سینیارٹی اور تبادلہ مستقل ہے یا عارضی، اس سمیت جو ہے وہ سینیارٹی سے متعلق جو ہے وہ فیصلہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ جب تک یہ فیصلہ ہوتا سینیارٹی سے متعلق صدر پاکستان کے فیصلے تک، جسٹس سرفراز ڈوگر قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے طور پر اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سر انجام دیتے رہیں گے. اور یہ جو فیصلہ ہے یہ 3-2 کے تناسب سے سنایا گیا ہے. جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد، دو ججز، ان کی جانب سے اس اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا گیا ہے، جبکہ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد کی جانب سے جو اختلافی نوٹ دیا گیا
اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور ٹرانسفر کے معاملے پر یہ بھی کہا گیا ہے اختلافی نوٹ میں کہ صدر مملکت نے یہ جو بالکل صحیح ہے، دونوں طرف کی چیز ہمارے سامنے آ گئی. بہت شکریہ راجہ محسن. کوئی کامنٹ، مطلب یہ آپ کی نظر میں حسن یو ہیو کورڈ؟ نہیں، بیسیکلی بات یہ تھی نا کہ وہ ہائی کورٹ ایکٹ کے بات کر رہے تھے. ہائی کورٹ ایکٹ جو ہے وہ سب سرونٹ ہے، اور جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 200 ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. آئین پاکستان جب آئین سندھ سے مقابلے میں ایکٹ آئے گا تو ایکٹ نیچے رہے گا نا، آئین پاکستان اوپر رہے گا. تو یہ اختیار آئین پاکستان کے تحت جو ججز کی ٹرانسفر ہوئی ہیں. اور مین ایشو کیا تھا؟ مین ایشو تھا کہ نیو اوتھ، اگر آپ کو یاد ہو تو دونوں فریقین نے، دونوں ججز نے کہا جی کہ کوئی دوسرے اوتھ کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان. ناظرین، آج انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.